बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, हमारा जो अमली क्लास होता है, थ्योरेटिकल क्लास, प्रैक्टिकल जो क्लास होता है, उसमें दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो उस सूरे की मश्क पर मुश्तमिल होता है, यानी जो सूरे हम आज मश्क कर रहे हैं, तो एक हिस्सा वो होता है। और दूसरा हिस्सा वो होता है जो आपने प्रीवियस में, पिछले क्लास में जो सूर्य मश्क कर चुके हैं, आपने किया हुआ है, वो आप हमें सुनाते हैं। पूरे हफ्ते आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप हमें वो सूर्य सुनाते हैं। ठीक है ना? तो अब चूंकि हमने प्रीवियस का कोई हमारा अभी इस तरह की कोई चीज है नहीं, पहला क्लास है, तो आज हम सिर्फ इस सूर्य की मश्क करेंगे, सूर्य फातिहा की। ठीक है ना? फिर आप पूरे हफ्ते में कोशिश इस बात की कीजिए कि जो गलतियां यहाँ मेंशन की जा रही हैं, जो अहम पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, उसकी रोशनी में आप सूरह फातिहा की पूरे हफ्ते मश्क करें। इंशाल्लाह हम उसकी मश्क भी करा देंगे। मारूफ और मशहूर नाम है इस सूर्य का, वो क्या है? सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा को फातिहा जाहिर बात है कि इसलिए कहते हैं कि वो फातिहतुल किताब, फातिह माने खोलने वाला या खोलने वाली, फातिहा माने खोलने वाली। तो ये एक ऐसी सूरह है जो किताब के कुरान के शुरुआत में है, यानी उसके बाद फिर सारे सफ़हात खोले जाते हैं। तो ये इब्तिदा के माने में है, कुरान की पहली सूरह है, इसलिए इसको फातिहतुल किताब कहा जाता है। यानी खत्ती एतबार से, नुज़ूली एतबार से नहीं, खत्ती एतबार से, चूंकि ये पहली सूरह है, इसलिए इसको हम सूरह फातिहा के नाम से जानते हैं। वैसे इस सूरह को सूरह रुकिया भी कहा जाता है। रुकिया जिसको हम उर्दू में कहते हैं झाड़ फूक, है ना, रूहानी इलाज के लिए। और इसके लिए भी हमें एक हदीस मिलती है। तो वो वाक़या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो वो सांप के जो है वो जहर निकल उतर गया। बहरहाल, फिर उसके अलावा इस सूरे को सूरे उम्मुल किताब भी कहा जाता है। अजीजान मोहतरम, उम्मुल किताब क्यों कहते हैं? कहते हैं किसी चीज का मग्ज, है ना, किसी चीज का जामे या खुलासा, ये कह लीजिए। चूंकि ये सूरह फातिहा एक ऐसी सूरह है कि जो तमाम कुरान का क्या है? खुलासा है। तमाम एक जो सूरह फातिहा एक दुआइया सूरह है, और दुआ का गोया कि पूरी जो सूरतें आगे की हैं, पूरा कुरान मुकम्मल है, वो उसका जवाब है। तो गोया कि उम्मुल किताब और उम्मुल कुरान जो है, उसका मतलब ये है कि ये तमाम कुरान का एक जामे है, और उसका गोया कि खुलासा है, इसलिए उम्मुल किताब भी कहते हैं। अच्छा, उम्मुल कुरान भी कहते हैं इसको। उम्मुल कुरान जाहिर बात है कि वही माने हैं कि तमाम कुरान का खुलासा है और उसकी गोया कि तफसीर है। सबउल मसानी भी कहते हैं इसको हम। सबउल मसानी, मसानी का मतलब क्या होता है? कि ऐसी सूरे या ऐसी आयत जिसको हम पलट 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 कर बार बार पढ़ते हैं। वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरआन अल अज़ीम, है ना, सूरे 14वें पारे में, सूरे हिज्र में है ना। हाँ, सूरे हिज्र में वलक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल कुरआन अल अज़ीम, के मतलब ये जो सूरे है, एक ऐसी सूरे हमने आपको दी है। वलक़द आतैना का, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसमें 7 आयतें हैं, और जो बार बार पढ़ी जाती हैं, और वो क्या है? अजमत और सवाब के लिहाज से बड़ी ही अहम सूरह है। वल कुरान अल अजीम, यानी सूरह फातिहा का अलग जिक्र किया और कुरान अजीम का अलग जिक्र किया, कि ये एक सूरह जो 7 आयतों पर मुश्तमिल है, वो आपको हमने दिया है। और अजमत और सवाब की बड़ाई के लिहाज से जो मुकम्मल कुरान है, वो भी आपको अता किया। तो गोया कि हमें इस सूर्य का नाम और क्या मिलता है? सबउल मसानी। ऐसी सूरह जिसकी 7 आयतें हैं, और जो बार बार पलट पलट कर पढ़ी जाती है। पलट पलट कर कब पढ़ते हैं हम? हर नमाज में पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सूरह, ऐसी सूरह जिसको हम हर नमाज में पढ़ते हैं, सबउल मसानी कहा जाता है। इस सूर्य के ताल्लुक से एक हदीस हमारे यहाँ बिलखुसूस उलमा में और अवामुन्नास में भी बहुत मारूफ हदीस है, कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, है ना, कि उस शख्स की नमाज नमाज सही नहीं हो सकती जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा। ये एक इख्तलाफी मसला है, फिqही मसला है। और बाज लोग ये कहते हैं कि मसबूक के लिए है, मुनफरिद के लिए है। बाज लोग ये कहते हैं कि नहीं, इमाम के पीछे भी पढ़ना चाहिए। यहाँ मेरा मौजू नहीं है। मेरा मौजू सिर्फ ये है कि ये जो सूरह है, इसमें फातिहातुल किताब से मुराद क्या है? फातिहातुल किताब से मुराद यही सूरह है, सूरह फातिहा।
اور یہاں آپ یہ دیکھیے کہ اس کو رکن رکین بنایا گیا ہے، یعنی سب سے نماز کے درست کے لیے، نماز کے درست ہونے کے لیے اس کو رکن قرار دیا گیا ہے، ضروری ہے۔ الصلاح بھی کہا گیا اس کو، حدیث میں سورہ فاتحہ کو الصلاح بھی کہا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اس سورے کو نہیں پڑھا تو گویا اس کی نماز بھی مکمل نہیں ہوئی، گویا کہ یہ جو سورے ہے نماز کی مکمل روح ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر ابن کبیر میں، تفسیر کبیر میں، کہ اس میں 10,000 مسائل مستنبط ہوئے اس سورے سے، اس ایک چھوٹی سی سورے سے 10,000 مسائل کیا ہوئے ہیں، لوگوں نے مستنبط کیے ہیں، لوگوں نے علماء نے گویا کہ اس سے بنائے ہیں، اس سے نکالے ہیں 10,000 مسائل۔ تو ہمیں اس سورے کی فضیلت کو اس لحاظ سے بھی بہرحال سمجھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو چیزیں رکھی ہیں وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے تعلق سے اس کے جو مختلف اسماء ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ سورہ اتنی اہم ہے کہ جس کو ہر نماز میں پڑھا جانا رکن ہے، ضروری ہے۔ فاتحۃ الکتاب ہے، اس کو الصلاۃ کہا گیا، اس کو دعا کہا گیا، اس کو رقیہ کہا گیا۔ تو اس سورے کو پڑھنے کا بھی اہتمام اسی لحاظ سے ہونا چاہیے۔ یہ میری تمہیدی گفتگو صرف اس وجہ سے تھی کہ اس کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ بھی بہت ہی محتاط انداز سے ہمیں کرنا چاہیے، اور اس پر ہمیں اس کو درست پڑھنے کے لیے ہمیں وقت لگانا چاہیے، اس میں ہمیں اپنا ایفرٹ بھی لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورے ہے اس میں کچھ جو اہم غلطیاں ہیں جو عام طور پہ عوام الناس سے بھی ہوتی ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو اچھے قراء ہیں، علماء ہیں، ان سے بھی سرزد ہو جاتی ہیں، ان سے بھی غلطی سننے میں آتی ہیں۔ چلیے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو میں لے چلوں اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ تو مرحلہ بعد میں آتا ہے، ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، ٹھیک ہے۔ اب اللہ اکبر کو بعض حضرات جلدی میں اکبر بھی کہہ دیتے ہیں، کاف کو قاف نکال دیتے ہیں۔ تو اکبر کے معنی ہوتے ہیں اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں، ہر سب چیز سے اللہ بڑے، اللہ سب سے عظیم ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، اکبر یقبر، اکبر کے معنی ہوتے ہیں قبر کو کھودنا، اللہ نے قبر کھودی، یہ معنی ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ نقل کفر کفر نباشد، ایک فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ ہم غلط چیز کو ہم چونکہ سمجھا رہے ہیں آپ کو، تو اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہے کہ میرا مواخذہ بھی وہ نہیں کرے گا۔ صرف سمجھانے کے لیے بات میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اکبر اگر ہم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گویا کی قبر کھو دی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کے لیے، اللہ ذوالجلال کے لیے یہ بہت ہی خطرناک اور گستاخی والی بات ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب نیت تو اکبر کہنے کی نہیں ہے نا، وہ تو منہ سے نکل گیا۔ لیکن ایک اصول یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے، علماء سے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ نیت کیا ہوتا ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جو نیت انسان کی ہوتی ہے اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے۔ اب آپ جو ہے عمل غلط کرتے رہیں اور آپ کی نیت آپ اپنی درست کرتے رہیں کہ ہماری نیت درست ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں اب خاص کر کے ہماری گفتگو جو ہو رہی، میری گفتگو آپ کے سامنے، اس کے بعد اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو یقیناً آپ کی وہ پکڑ ہوگی، اور گویا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کر سکتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں درستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ نیت ہماری درست ہے، ہم قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ یہ عذر جو ہے ہمارا نہیں قابل قبول ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ، الحمد شروعات کرتے ہیں سورہ سے، الحمد، حمید یحمد مانے ہوتے ہیں تعریف کرنا، الحمد مانے تمام تعریف۔ یہ جو ال ہے نا، الف لام استغراق کا ہم عربی میں کہتے ہیں، یعنی ال جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں دا، یعنی اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں، استغراق کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دنیا جہان کی جتنی خوبیاں ہیں، تو یہاں ال سے وہ معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر الحمد ہا کے بجائے اس کو ہم الحمد کہتے ہیں، ہاں، تو حمد یحمدو یا حمید یحمدو باب سمے سب آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں آگ کی حرارت کا ختم ہو جانا، ٹھنڈا پڑ جانا آگ کا۔ جب آگ ٹھنڈی پڑ جائے گی سالم صاحب، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ آگ جب بجھ جاتی ہے، پانی ڈالے تو دھواں رہ جاتا ہے نا،
تو اس کا مطلب یہ کہ الحمدو کا مطلب یہ ہے کہ تمام کا تمام، سارا کا سارا دھواں اس رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ بدل گئے نا مانے یہاں پہ؟ اچھا اب آگے آئیے، الحمدللہ میں ہم عام طور پہ یہاں پہ خیر یہ خطائے جلی تو نہیں ہے، بڑی غلطی نہیں، لیکن یہاں پہ قرآن کا حسن جو ہے وہ جاتا ہے الحمدو میں، خاص کر کے ہمارے قراء حضرات ہیں ان کے لیے توجہ کی چیز ہے، الحمدو لام پر قلقلہ کر دیتے ہیں، الحمدو، تو الحمد نہیں، لام پر قلقلہ، الحمد، زبان ہمارے جو مخرج ہے وہ جم کر نکلنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین میں رب العالمین کہتے ہیں، عالمین کو عالمین کہتے ہیں، عالمین، یہ عام طور پہ ہمارے ہاں جو نقل کرتے ہیں نا، تو نقل کرنے میں شریم کی سدیسی نقل کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اب نقل کرنے کے چکر میں ہوتا کیا ہے کہ اپنی اصل جو تلاوت ہے تجوید کے مطابق ہونی چاہیے وہ بندہ بھول جاتا ہے، رب نہیں بلکہ رب اور عالمین نہیں بلکہ رب العالمین، اس طرح ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ رب بل میں بعض حضرات تلاوت کو خوشنما بنانے کے چکر میں رب العالمین، ربی با جو کسرہ ہے زیر ہے وہ واضح نہیں کرتے، تو رب العالمین پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے الرحمن الرحیم کہتے وقت الرحمن الرحیم، را کو پر کرنا ہے نا، موٹا پڑھنا ہے، تو الرحمن الرحمن الرحیم۔ اسی طریقے سے را جب ہم ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم صفات جب پڑھیں گے تو آپ کو ہم بتائیں گے، را جب پڑھتے ہیں تو را کا ساؤنڈ جو ہوتا ہے نا، اس میں اس کا جو پرونانسیشن اس میں ریپیٹیشن ہوتا ہے، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں تقریر، صفت تقریر یا صفت تکرار، دونوں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں ریپیٹیشن، ریپیٹ ہونی چاہیے آواز، اور یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو زیادہ آواز نکال رہا ہوں، اتنی نہیں نکلے گی، ہلکی سی تقریر ہوگی، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، ایک تو یہاں پہ ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا ہے۔ اور رب العالمین جب ہم کہتے ہیں، ہاں الرحمن الرحیم نہیں کہنا ہے، الرحمن الرحیم، کل اس پر گفتگو آ چکی، آپ کو بتا چکا ہوں میں۔ اور عالمین جو ہے وہ کیا ہے، عالمین عین سے، رب العالمین، سارے جہاں کا رب، دنیا والوں کا رب۔ اب عالمین کہیں گے تو کیا ہوگا، کیا ہوگا دانش صاحب، مولانا دانش صاحب، عالمین اگر حمزہ سے کہیں گے تو کیا معنی ہوں گے اس کے؟ آواز بہرحال آپ کی کٹ کے آئی، عالمہ یولم تکلیف دینے کے معنی میں ہوتے ہیں نا، علم درد اسی سے بنا ہے نا، تکلیف درد، عالمہ یو تمام تکلیف دینے والوں کا رب، عالمین یہ مطلب ہو جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ذرا سے حرف کی تبدیلی سے معنی کہاں کے کہاں پیدا ہو رہے ہیں، عالمین نہیں عالمین کہنا چاہیے۔ بعض حضرات عالمین، یہ خاص کر کے علماء مخاطب ہیں جو قرہ ہیں، وہ لمبا کھینچ دیتے ہیں، دیکھیے ہمارے پاس جو کھینچنے کی اجازت ہے روایت حفص عن عاصم میں کہہ رہا ہوں، ورش میں اور دوسرے قالون وغیرہ میں تو اس کی مد جو طبعی ہے وہ بھی 6 حرکت کے برابر ہے، لیکن جب ہم روایت حفص عن عاصم کے مطابق پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت زیادہ لمبا کھینچنا، 2 حرکت سے زیادہ کھینچنا اس کی اجازت نہیں ہے، تو رب العالمین اس طرح کہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آپ کیا چیز ہے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ دیکھیں مالک یوم الدین میں کیا ہوتا ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کاف پر کیا ہو جاتا ہے، سکون لگ جاتا ہے، جزم لگ جاتا ہے، جبکہ کسرہ ہونا چاہیے، مالک یوم الدین، یوم الدین، سالم بھائی کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے نا، یوم الدین ہو جاتا ہے، یوم الدین، یہ نہیں ہونا چاہیے، مالک یوم الدین، یوم الدین۔ اچھا، انعمتا میں مالک یوم الدین کے بعد ایاک نعبد، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آگے آئیے یوم الدین کو بعض حضرات کیا کرتے ہیں، دال کو تا پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، دال کے اندر جو اس کا کیریکٹر ہے، جو اس کی صفت ہے وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو،
دال جو ہے شدت کے ساتھ نکالنی چاہیے، شدت ہے اس میں، زوردار آواز ہونا چاہیے، اس میں جہر بھی ہے۔ تو مالک یوم الدین، اور تا میں کیا ہے؟ جہر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دونوں کی صفت الگ ہے، تو تین کہیں گے تو وہ انجیر کے معنی میں ہو جائے گا، انجیر ہے نا، اور یوم الدین جو ہے یوم الحساب کا دن کہتے ہیں۔ اور مالک یوم الدین آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کل میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی نا کہ ایاک نعبد، جو حرکات ہیں اور جو تشدید وغیرہ ہے، ان کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے۔ اب یہ جو تشدید ہے ایاک نعبد، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ جو تشدید ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، تخصیص للہ تبارک و تعالی، التشدید تخصیص للہ تبارک و تعالی۔ یہ جو تشدید ہے یہ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے۔ مطلب ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یا کے اوپر تشدید جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی سے مراد اللہ کی۔ تو اگر ہم ایاتن یا آیات، ایاک نعبد بغیر تشدید کے پڑھتے ہیں تو آیا یا آیات یا ایات، یہ تمام اس کے معنی میں نے کل کہے تھے آپ حضرات کو کہ سورج کی روشنی، ضوء الشمس، سورج کی روشنی کو کہتے ہیں ایات، آیات یا ایت۔ اگر ہم ایاک نعبد پڑھتے ہیں بغیر تشدید کے تو نعوذ باللہ من ذالک معنی کیا ہو گئے؟ لا نعبد لا نعبد الا انت، جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد کے معنی کیا ہے؟ لا نعبد الا، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو ایاک نعبد پڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ اننا نعبد ضوء الشمس، کہ ہم سورج کی روشنی کی عبادت کرتے ہیں۔ وَنَسْتَعِينُ بِضَوْءِ الشَّمْسِ، اور ہم سورج کی روشنی سے مدد چاہتے ہیں۔ معنی دیکھیے بدل گئے نا، یہ ہوا لہن ہوا نہیں، بلکہ لہن جلی سے بھی کوئی بڑا اگر لفظ استعمال ہو سکتا ہو تو ہم وہ استعمال یہاں پہ کریں۔ تو بہرحال ہمیں تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے، پریکٹس کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم میں دیکھیں اہدنا میں ہاں ہے، اہدنا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض حضرات قلقلہ کر دیتے ہیں اہدنا الصراط، یہاں پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں ایک صفت ہمس ہے جو قلقلہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ ہلکا سا آواز اس میں ہلکی سی، یعنی ہلکی سی سیٹی نہیں کہوں گا، بلکہ اس میں آواز تھوڑی سی ٹھہراؤ اس میں پیدا ہو، اہدنس، 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 ہے نا۔ تو صفت ہمس کیا چیز ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی ہاں بالکل واضح ہونا چاہیے، ہاں بالکل کیا ہے؟ واضح ہونا چاہیے۔ اہدنس، اہدنس نہیں ہونا چاہیے، اہدنس صراط المستقیم۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے صراط الذین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب مستقیم میں بعض حضرات مستقیم کہہ دیتے ہیں، صاد، مستقیم نہیں، مستقیم، مستقیم، ہے نا، اہدنا الصراط۔ اب صراط کو سین سے نہیں پڑھنا ہے بلکہ صاد کوشش کرنا ہے کہ آپ کی زبان اوپر چلی جائے، صرا حرف استعلا ہے نا، الصراط نہیں ہے، صراط، اہدنا الصراط جو ہے طا ہے، تا نہیں ہے، صراط نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اگلی آیت صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ بھی سین نہیں بلکہ صراط الذین ہے، صراط مانے راستہ ہوتا ہے صاد سے، اور صراط الذین انعمت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا انعمت نون میں قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، اور انعمت کے بجائے انعمتو اگر کوئی پڑھتے، ویسے نہیں پڑھتے، ایسی غلطی ہوتی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ لہن جلی واقع جو ہوتا ہے وہ حرکات کی تبدیلی سے بھی ہوتا ہے۔ تو انعمت علیہم، یا اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہے، اور انعمتو کہیں گے تو جن پر میرا انعام ہے، یہ معنی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا، صراط الذین، ایک چیز اور رہ گئی، لذین کو ہم ذال اور زائی، یعنی اردو میں ہم جس کو زے کہتے ہیں، ذال اور زے میں فرق کرنا ہے۔
لذینا اور لذینا دونوں میں بہت فرق ہے. زال باریک پڑھا جاتا ہے اور زا جو ہے اس کے اندر ایک سیٹی کی صفت، صفیر کی صفت ہوتی ہے. اور لذینا جو ہے حرف لثویہ کہتے ہیں اس کو، بہت پولائٹلی آرام سے ہم ادا کرتے ہیں. زال زال زبان کی نوک کو یا کنارے کو ہم یہاں دانتوں کے سرے پر لگاتے ہیں. تو صراط الذین، لذینا پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز بھی آپ ذہن میں اس کو رکھیں. والا ضالین جو ہے اس میں ضاد ہے، اس کو آپ ولا ضالین زے سے نہیں پڑھ سکتے یعنی زائی سے. اس کو آپ ذو سے ولا ضالین نہیں پڑھ سکتے. تو یہاں پہ ضاد ہے، چونکہ ابھی ہم نے مخرج پڑھا نہیں، انشاءاللہ جب مخرج پڑھیں گے تو اس کی پریکٹس ہم مزید اللہ نے چاہا تو ہم کر لیں گے کہ ضاد کیسے نکلتا ہے. ضاد کے لیے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ضاد کو لغت لغت القرآن کہا جاتا ہے. ضاد کو عربی لغت کا جو دوسرا نام ہے، زبان ضاد جو ہے وہ کہی جاتی ہے عربی. مطلب یہ ہے کہ اگر جس بندے نے ضاد نکال لیا اس نے تمام حروف نکال لیے، کیونکہ ضاد کا کوئی متبادل نہیں ہے، کوئی الٹرانیٹو نہیں ہے. دیکھیں انگریزی میں ہم سا کو ٹی ایچ سے پروناؤنس کر دیں گے، سین کو ایس سے کر دیں گے، شین کو ایس ایچ سے کر دیں گے، ہے نا. یا کیا نام ہے، طا کو ہم ٹی ایچ سے بھی کر سکتے ہیں، ہے نا، یا سا کو بھی ٹی ایچ سے کر سکتے ہیں. لیکن ضاد اپنی صفت کے لحاظ سے، اپنے پروناؤنسیشن کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے اس کا کوئی الٹرانیٹو کسی زبان میں نہیں ہے. اسی لیے اس کو لسان الضاد کہتے ہیں. کس کو؟ عربی زبان کو لسان الضاد کہتے ہیں، یعنی وہ زبان جس میں حرف ضاد پایا جاتا ہے. تو یہ ضاد بڑا ٹپکل ہے، اشد المخارج بھی کہتے ہیں. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پریکٹس کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اچیو کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں. اللہ نے چاہا تو آپ ہمت کریں تو اللہ نے چاہا تو ہم ضاد نکالنا بھی سیکھ جائیں گے. تو میرے خیال سے میری گفتگو جو ہے یہ تمہیدی اور ابتدائی گفتگو تھی جو کافی لمبی ہو گئی. اب ہمارا جو وقت ہے انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے اس سورے کی. اور اس سورے کو میری جو گفتگو ہے اس گفتگو کی روشنی میں آپ اس کی مشق ابھی کیجئے اور پھر آئندہ پورے ہفتے تک آپ کو مشق کرنی ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، یہ انتہائی اہم سورے ہے. ہر نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں اور ذرا سی غلطی سے سورے کے معنی میں تبدیلی، الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. تو جب معنی بدل جائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہماری نماز بھی خراب ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس سورے پر توجہ دینا ہے. تو ہمارے لیے خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے اس چھوٹے سے گروپ میں، یہ میرا ایک پہلا گروپ ایسا ہے تجوید کا، ورنہ اس سے پہلے 35 38 40 لوگ ہمارے گروپ میں ہوتے تھے. لیکن کچھ مصلحت ہے اور کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ گروپ جو ہے بہت مختصر رکھا گیا ہے. تو لیکن ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان دانش ادروی ہیں یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں. تو ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ انشاءاللہ ان سے بھی ہم کبھی کبھی سن بھی لیا کریں، ان کے ذریعے سے آپ حضرات مشق بھی کر لیا کریں. دانش ادروی صاحب ٹھیک ہے نا؟ مناسب ہے جی. تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے. دانش صاحب آپ کی، ہاں آپ کی آواز پتہ نہیں کیوں، یا تو آپ ری جوائن کریں، آپ نکل جائیں اور دوبارہ جوائن کریں، شاید کچھ مسئلہ حل ہو جائے. ہے نا، وہ آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ کٹ کے بہت آ رہی ہے. چلیے بہرحال ہم شروع کرتے ہیں. سب لوگ اپنے مائک کو ان میوٹ کر لیں. سب لوگ اپنے مائک کو ان میوٹ کر لیں تاکہ مجھے سب کی آواز سنائی دے. اور کوشش کریں کہ آپ کے آس پاس جو آوازیں آ رہی ہیں اننیسیسری، ان کو ذرا سا آپ الگ جگہ بیٹھ جائیں یا کم سے کم ان کو دور کر دیں، بچے اگر ہوں یا اس طرح کی آواز جو آ رہی ہے. اظہر الدین صاحب ان میوٹ کر لیں. اظہر الدین، اظہر الدین بھائی ان میوٹ کر لیں اپنے آپ کو. جی چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شروع کریں، أعوذ پڑھیں آپ سب لوگ. بالله من أعوذ الشيطان بالله من الرجيم الشيطان الرجيم. جی تو اعوذ میں ہمیں ذال نکل، اعوذ نہیں ہونا چاہیے، اعوذ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. Good. MashaAllah. الحمد لله رب العالمين. الحمد الحمد لله رب لله رب العالمين. العالمين. الحمد میں ہا نکالنے کی کوشش کرنا ہے. لام پر آواز بالکل جم جانی چاہیے اور را کو ربل نہیں بلکہ ربل موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور رب العالمین میں لام پر قلقلہ نہیں ہونا ہے. الحمد للہ. الحمدو نہیں ہونا چاہیے. الحمدو نہیں. الحمدو ہے نا. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. ہاں کوشش کیجئے کہ ال پہ آواز بہت ٹھہرے نہیں. الحمد الحمد نہیں کوئک پڑھنا ہے ہمیں. الحمد للہ رب العالمین. جی الحمد لله الحمد رب لله رب العالمين. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. مالک یوم الدین. مالك مالك يوم الدين. ہاں دال کو واضح پڑھنا ہے بالکل. دال دین دین تین نہیں ہونا چاہیے. تا کا ساؤنڈ نہیں آنا چاہیے. مالک یوم الدین. مالك مالك يوم يوم الدين. الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين. نستعين. اظہر الدین بھائی پڑھیے ذرا سا یہ والی آیت. إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. ہاں تھوڑا سا تا مجھے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ موٹا ہو رہا ہے. تا میں تفخیم نہیں ہونا چاہیے. تا کو باریک پڑھنا ہے. نستعین نستعین. دانش پڑھیے آپ. نستعين. دانش آپ پڑھیے. إياك نعبد وإياك نستعين. ہاں دیکھیے وَإِيَّا میں دانش کی تلاوت سے ابھی مجھے خیال آیا کہ واؤ جب ہم ادا کرتے ہیں نا تو واؤ کو نکالتے وقت ہمارا منہ گول ہونا چاہیے. واؤ واؤ. ایک دیکھیے ایک ہوتا ہے واؤ اور ایک ہوتا ہے واؤ. واؤ واؤ نہیں واؤ. تو وَإِيَّا کہتے وقت ہمارا منہ گول ہونٹوں کو گول ہو جانا چاہیے. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. جی پڑھیے آپ لوگ. إياك إياك نعبد وإياك نستعين. ہاں سالم بھائی آپ پڑھیے. إياك نعبد وإياك نستعين. ہاں اس میں تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے آپ سے. نعبد و ایہ ہو رہا ہے یعنی دال اور واؤ دونوں میں تشدید جیسا لگ رہا ہے مجھے. دو ہو رہا ہے. دو نہیں. ایاک نعبد و ایہ. نعبد و ایہ. دو اور وا الگ الگ ہونا چاہیے. ادغام نہیں ہونا چاہیے. مرج نہیں ہونا چاہیے دونوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
إياك پڑھیے سالم بھائی آپ۔ إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين ہاں، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا اهدنا الصراط الصراط اهدنا الصراط المستقيم پڑھیے سمت بھائی، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. ہاں، سالم بھائی بتائیے کیا غلط پڑھا حسمت بھائی نے؟ کچھ غلطی محسوس کی آپ نے؟ پھر سے سنائیے سمت بھائی۔ اهدنا الصراط المستقيم. پہلے تو انہوں نے سالم بھائی، پڑھا انہوں نے ای ہونا چاہیے ہاں، ای دوسری غلطی، اهدنا الصراط دو, اور یہ دوسری جو بڑی غلطی ہے۔ تو تھوڑا سا تا جیسا لگا اچھا، اظہر الدین بھائی آپ بتائیے کیا غلطی ہوئی؟ ایہ میں جھٹکا دے رہے ہیں اور ہم، تا باریک پڑھ رہے ہیں. اچھا، دانش بھائی آپ بتائیے۔ صحیح ملا بڑی فائن نہیں پڑا اور آواز بھی پڑا اور دو غلطی ہاں ہاں بھائی، آپ کی آواز جو ہے وہ مجھے سنائی نہیں دی۔ بہرحال اہدنا، ہاں نکل گیا ہم سمجھ بھائی، ہاں نہیں نکالنا ہے، اہدنا، ہاں اور ہاں دونوں میں فرق ہے، تو آپ سے اہدنا ہو رہا تھا، تو باقی بھی جو توجہ آپ حضرات نے دلوائی وہ بھی صحیح ہے۔ تو یہاں پہ ہم کو پڑھنا ہے اہدنس، اہدنس۔ دیکھیے ہمیں مخرج جب آئے گا انشاءاللہ سبق ہمارا ہم بتائیں گے آپ کو، لیکن جو ہا نکلتا ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف کہاں سے نکلتے ہیں؟ حلق سے، تھروٹ سے نکلتے ہیں ہمارے۔ ابتدائی حلق سے کیا نکلتا ہے؟ حمزہ ہا، عین ہا بیچ حلق سے، اور غین خا کہاں سے نکلتا ہے؟ آخر سے۔ تو یہ بالکل حمزہ ہا، ہا بالکل اندر سے نکالنا ہے اس کو، جو سینے کی طرف والا حصہ ہے، ہا۔ تو اح بولیں گے تو وہ بیچ والا حلق کوے کے پاس والا حلق ہو جائے گا، بعد والا، تو مٹ سے نہیں نکالنا ہے ہم کو، بالکل اندر سے نکالنا ہے۔ تو چلیے، اہدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. ہاں اس پہ ذرا دھیان سمجھ بھائی آپ کو دینا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذين صراط الذين أنعمت أنعمت عليهم. ہاں، انعمت ہو گیا، تھوڑا سا عین پر زبر ہے، اس کو تھوڑا سا امالہ کے ساتھ، یعنی واؤ کے ساتھ نہیں پڑھیں، انعمت نہیں، عین بے شک آپ نکالیے، لیکن ایسا عین مت نکالیے کہ جس میں واؤ لگ جائے۔ انعمت، صراط الذین انعمت علیہم، جی، صراط الذين صراط أنعمت الذين عليهم أنعمت عليهم. صراط الذین انعمت علیہم، صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم. پڑھیے یہ سالم بھائی آپ پڑھیے، صراط الذین، صراط الذين أنعمت عليهم ہاں انعمت نہیں، نون پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، جو وائبریشن آتا ہے نون پہ وہ نہیں ہونا چاہیے۔ انعمت، انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، جی، سالم بھائی آپ پڑھیے خالی۔ صراط الذين أنعمت عليهم ہاں ابھی بھی قلقلہ ہو رہا ہے یہاں پہ، اس کو بھی آپ ذرا سا دھیان دیجیے گا۔ أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير غير المغضوب عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. جی ماشاءاللہ، اظہر بھائی آپ کی آواز بہت اچھی ہے، قرآن اچھا پڑھتے ہیں،
اور نیٹ ورک بھی آپ کا ماشاءاللہ صاف ہے تو آواز صاف سنائی بھی دے رہی ہے. غین پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، مغضوبی نہیں ہونا چاہیے، غیر المغضوبی. اچھا غیر ال کہتے وقت غیر المغضوبی نہیں ہونا چاہیے، غیر المغ، غیر المغ. اور غین کو ہم بولڈ کر کے پڑھیں گے. کچھ لیٹرز عربک کے 29 لیٹرز ہوتے ہیں، جن میں سے 7 ایسے لیٹرز ہیں، حروف ہیں، جن کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا پڑھا جاتا ہے. تو ان میں سے غین بھی ہے، غیر المغضوب. اور جو ہمارے قراء اور حفاظ حضرات ہیں ان کے لیے توجہ کی چیز ہے کہ یہاں پہ غین کو قلقلہ کرنا ہے، مگر موٹا پڑھنا ہے، مگر قلقلہ نہیں کرنا ہے، مغضوبی نہیں پڑھنا ہے. غیر المغضوب علیہم یہاں پہ. اور ایک چیز دیکھیے، صراط الذین انعمت، ابتدائی گفتگو میں نہیں بتا سکا آپ حضرات کو کہ انعمتا کو بعض حضرات انمتا پڑھ دیتے ہیں. انمتا، پتہ ہے اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ انمتا کے انمتا کے معنی ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن کو آپ نے نیند میں طاری کر دیا، یعنی جن کو آپ نے سلا دیا ہے، جن پر آپ نے نیند طاری کر دی ہے. انام، انام مانے سلا دینا نا، انامہ سے، یعنی آپ نے جن لوگوں کو سلا کے رکھا ہوا ہے ان کے راستے پر چلا. کتنا بھونڈا معنی ہو جاتے ہیں نا. تو یہ ہے دیکھیے تجوید سے جو ہم سیکھ رہے ہیں، اتنی باریکیاں ہمیں سیکھنا ہے. تو انمتا نہیں بلکہ انعمت، صراط الذین انعمت، انعمت علیہم. چلیے ایک بار اور پڑھیے، صراط الذین. صراط الذين صراط أنعمت الذين عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير غير المغضوب عليهم المغضوب ولا عليهم ولا الضالين. الضالين. جی اچھا، تو یہاں پہ میں چاہوں گا سمت بھائی، چلیے آپ پہلے سنائیے. پورا سورہ. کچھ لوگوں سے ہم، ہاں پوری سورہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں آپ نے رحمہ جو ہے، رحمہ پہ جو آواز ویبریٹ ہو کے الگ ہو گئی، رحمہ ہونا چاہیے. رحمہ یعنی زبر نہیں اس پہ لگنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ہاں، میں ایک چیز بتانا بھول بھی گیا اور آپ کی غلطی ہوئی تو مجھے یاد آیا. نعبدو، بعض لوگ اس کو کھینچ دیتے ہیں، نعبدو و ایہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نعبدو پڑھ دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے واو لگا دیا آگے، اور قرآن پاک میں ہم نے ایک حرف کی زیادتی کر دی. تو اللہ کے پاک کلام میں نہ ایک حرف کی زیادتی کی اجازت ہے، نہ ایک حرف کے گھٹانے کی اجازت ہے. جی. ٹھیک ہے نا؟ تو نعبدو نہیں، نعبدو و ایہ. جی پھر سے پڑھیے. إياك نعبد وإياك نستعين. ہاں دیکھیں، ایہ میں آپ نے تشدید تو پڑھا سمجھ بھائی، لیکن ایہ میں اتنا پریشر سے نہیں پڑھنا ہے کہ وہ جیم کی طرح آواز ہو جائے. ایہ، ایہ ایسا نہیں، بلکہ إياك ایہ اس کا منہ کھلا رہنا ہی ہے. یہ یا جو ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی إياك نعبد وإياك نستعين. ہاں، بدو میں واو لگ گیا ہے، اس کی پریکٹس کیجئے گا بہرحال آپ. چلیے. نعبد وإياك نستعين.
اهدنا نہیں، الصراط ہاں ہے، اہدنس، ہاں، اهدنا اہدنس، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. ہاں، اہدنا میں ہاں پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے. اہدنا الصراط اہدنا الصراط اهدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوبی میں قلقلہ غین پر نہ ہو تو بہتر ہے. چلیے انشاءاللہ دھیرے دھیرے بچ جائے گا، اور اس کی بار بار پریکٹس کریں گے تو اللہ نے چاہا تو وہ درست ہو جائے گی. سالم بھائی آپ سنائیے، سالم بھائی آپ سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، گڈ. اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چلیے بہرحال پریکٹس کیجیے گا اور انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. اظہر الدین بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. مستقیم میں تا موٹا ہو رہا ہے، تا موٹا نہیں ہونا چاہیے. مستقیم میں تا موٹا نہیں ہونا چاہیے، باریک پڑھیے. مستقیم. مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ٹھیک ہے. دانش، آپ محمد دانش کو جانتے ہیں؟ جی حضرت. تو نہیں، ان کو ذرا محمد سا دانش آپ کو نہیں جانتا ہوں. نہیں جانتے ہیں. آپ جی محمد دانش ادروی ہیں، اور وہ ایک دانش جی. ہیں جو کل بھی نہیں آئے تھے. پرسوں کی کلاس میں انہوں نے کہا تو تھا کہ وہ حاضر ہوئے تھے، مگر شاید میری نظر نہیں پڑی ہوگی. تو چلیے ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کلاس حضرت میں کو سنا ہم دوں. ختم کرتے ہیں. سنائیے، چلیے آپ بھی سنا دیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. میوٹ ہو گئے ہیں آپ، مالك آواز بند ہو گئی. يوم الدين. پھر سے سنائیے، پھر سے سنائیے. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی، صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. تو آج صرف پریکٹس کا ہمارا دن تھا، اور اگلا سنیچر جو ہوگا اس سورے کو سنانے کا دن ہوگا.
اور نئی سورہ ناس انشاءاللہ ہم نئی پریکٹس کریں گے اگلے ہفتے. تو انشاءاللہ. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، ہمارا آمین. حوصلہ برقرار رکھے اور ثابت قدمی اور استقلال عطا فرمائے کہ ہم 3 مہینے تک مستقل مزاجی کے ساتھ اس کورس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اس کورس کو بنا دے. اور اپنی دعاؤں میں، جیسے کہ میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا، ہر کلاس میں ذکر کرتا ہوں کہ اہل غزہ ہیں، اہل فلسطین ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیں. وہ انشاءاللہ. میدان محاذ میں یا میدان جہاد میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ہمارے بس میں جو چیز ہو سکتی ہے فی الحال وہ دعا ہے. تو خصوصی اپنی دعاؤں میں جو ہماری بعض مخصوص دعائیں ہوتی ہیں نا، اپنی مخصوص دعاؤں میں ہم یاد رکھیں، چونکہ وہ قدس کے لیے لڑ رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے لیے، اور مسجد اقصیٰ کے لیے دل تو ہمارا بھی دھڑکنا چاہیے نا. وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، پوری امت کی طرف سے فرض ادا کر رہے ہیں وہ، اور اس لحاظ سے وہ ہماری دعاؤں میں نمبر 1 پہ ہونا چاہیے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ بس مسجد کی حفاظت فرمائے، غاصبین کے آمین. شر سے محفوظ رکھے، ان کے چنگل سے. ہمارا جو قبلہ اول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے آراستہ وہ جگہ ہے اور تمام انبیاء کا مسکن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. اور ان شریر آمین. غاصبین اور لعین اور مغضوبی علیہم جیسے جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے، ان کی چالوں سے، ان کے چنگل سے اس کو آزاد فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللهم انصر عساكر المسلمين وانجل المستضعفين واشدد وطأتك على من قاتلهم من الكفار والمشركين وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. کفار مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان سبحانك اللہ. اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.